साहब नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर फिर नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें हमने देखा कि बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में एक धमाका हुआ और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये खुदकुश धमाका था जिसमें 40 के करीब अफराद जाबाक हुए और 150 के करीब भी इसमें ज़ख्मी हैं और ये तादाद में इसमें इजाफा भी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। एक तो ये कि ऑलरेडी 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम ये बड़े सेंसिटिव डेज़ होते हैं, इसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि यहाँ पर वो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकी। प्लस इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है और ऐसे में इस किस्म के वाक़यात बड़े अलार्मिंग होंगे यकीनी तौर पे। आगे बढ़ते हैं। अगर पॉलिटिकली गुफ्तगू की जाए तो आज संडे को यानी इतवार के दिन भी सेनेट का सेशन कंटिन्यू हुआ और इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से बेशुमार भरमार है बल्कि बिलों की और कानून साजी अमल में लाई जा रही है जो पिछले 1.5 साल में आप कम अज़ कम नहीं कर सके। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे बिल भी जो कि बड़े मुतनाज़ा बिल भी करार दिए जा रहे हैं, उनमें आज सर फहरिस्त जो कि हमने देखा कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल, ये बिल पेश किया गया स्टेट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहादत अवान साहब, मलिक शहादत अवान साहब, उनकी जानिब से और इसकी मुखालफत की गई। ना सिर्फ नून लीग ने इसकी मुखालफत की बल्कि उसके साथ साथ JUIF ने भी उसकी मुखालफत की और जमात इस्लामी ने भी इसकी मुखालफत की। इस बिल में क्या था ये तो हम आपके सामने रखेंगे और बल्कि मैं कोई उसका कुछ जो चीज़ा उसके नुकात हैं इस बिल में वो हम आपके सामने रख देते हैं क्योंकि ये बिल फिलहाल ड्रॉप हो गया और कहा यह गया कि इसको जल्दबाजी में पेश किया गया है। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, सियासी मामलात या फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना, ताकत का इस्तेमाल, तशद्दुद या तशद्दुद पर उकसाना, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करना या इस मकसद के लिए मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ज़िम्रे में शामिल। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम की मीडिया तक रसाई या इशाअत पर पाबंदी आयद करेगी, ये बिल में तजवीज़ दी गई। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम के लीडर की अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद करेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्विस फ़र्द, तंजीम, लीडर या ओहदेदार का पासपोर्ट भी जब्त कर सकती है। पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्विस तंजीम को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स के अहले खाना, खानदान, रिश्तेदारों के असासों की छानबीन करेगी। कोई सरकारी मुलाजिम न खुद न अहले खाना को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल होने की इजाज़त देगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल तंजीम को 50 लाख तक जुर्माना किया जाएगा और तंजीम को तहलील कर दिया जाएगा। हुकूमत लिस्ट में शामिल तंजीम के लीडर या मेंबरान को 90 दिन तक हिरासत में भी रख सकती है और इस मुद्दत में 12 माह की तोसी हो सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे थे, ये भी कोई कम देखते हैं। मुझे खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। सियासी जमातों को इस बात का इदराक हो रहा है कि ये ऐसा बिल है जो कि शिकंजा सिर्फ एक पार्टी तक महदूद नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में दीगर 7 सियासी पार्टीज भी इसका शिकार हो सकती हैं। इसी तरह जो JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया है, वो क्या कह रहे थे ये भी सुनते हैं। पता नहीं चल रहा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। कल आप ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत कर, और अगर कोई बज़िद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। अगर कोई बज़िद है यानी अगर पीपल्स पार्टी पे बज़िद है तो ये उसका वॉकआउट करेंगे। तो ये हुकूमती इत्तेहादी जमात है, लेकिन जमात इस्लामी जो कि अपोजिशन जमात है उसके सेनेटर मुश्ताक साहब भी इसकी मुखालफत कर रहे थे। क्या कह रहे थे, कोई के भी देखते हैं। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं जो सिर्फ PTI के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये बिल नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जाए, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं और मुझे
मुझे ये हैरत है, इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया और ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और सेनेटर मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड फोर्सेस ऐसा चाहती हैं, तो फिर सवाल तो ये उठेगा पीपल्स पार्टी से कि किसकी ईमा पर ये पेश किया और फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों किया। इस हवाले से ज़रा प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई है, वो भी हमारे साथ होंगे, और उसके बाद सेनेटर रुबीना साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कोई वो 3 सवाल जो आज के प्रोग्राम में उठाने वो भी आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, हुकूमत आखिरी चंद रोज की मेहमान, ऐसे में पार्लियामान में मुतनाज़ा बिलों की भरमार। आर्मी एक्ट से लेकर इलेक्शन एक्ट और बाख्तियार निगरां हुकूमत से लेकर पैमरा तरमीमी बिल मंजूर, लेकिन इंतहा पसंदी की रोकथाम बिल पर नून लीग समेत हुकूमती इत्तेहाद तकसीम बिल ड्रॉप। किसकी ईमा पर ऐसी कानून साजी अमल में लाई जा रही है? बज़ाहिर क़ब्ल अज़ वक़्त असेंबली तोड़ने पर इत्तेफाक, ताहम निगरां वज़ीर आज़म सियासतदान हो या गैर सियासतदान, मुशावरत जारी। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी क्या ऐसे अहम मामलात पर एक पेज पर हैं? और आखिरी सवाल, ख्वाजा आसिफ के अहम इंकशाफात, पीटीआई हुकूमत के 8 माह बाद ही इस्टेब्लिशमेंट से नून लीग के राब्ते बहाल, पहले पंजाब और फिर वफाक देने की भी पेशकश, अंदरूने खाना राब्ते मगर जलसों में वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया, क्या ये खुला तजाद नहीं है? इस साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस हुकूमत के खात्मे को, जो आपकी हुकूमत है, आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है, आखिरी चंद दिन रह गए। अगर आप लोग 8 को क़ब्ल वक्त मुद्दत यानी असेंबलीज तहलील कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो भी 8 को या 9 को या 12 को मैक्सिमम आपके पास 8 से 10 दिन के बाकी बचे हैं। ऐसे में बिल्स की भरमार और ज़्यादातर उसमें से माजरत के साथ मुतनाज़ा बिल, खासतौर पे आज का बिल जो इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए है। सर, अगर आप माइंड ना करें, अगर मैं उस बिल को पढ़ूँ और जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि पुरतशद्दुद तंजीम के सरबराह, पुरतशद्दुद तंजीम फला, तो बस मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, बस उनका नाम लिखना बाकी रह गया था या नाम नहीं लिखे थे, बाकी तो सारे लवाजमात आप लोगों ने पूरे कर लिए थे। नहीं, आपके नाजरीन मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जिस किस्म का एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा यानी स्ट्रेटेजिक हमला 9 और 10 मई को पाकिस्तान के तूल और अर्ज में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया, उन्होंने जिना हाउस लाहौर को जलाया, उन्होंने मियाँ वाली में एक हमारी जो एयर का निशान है, एयर फोर्स का, उसको जलाया, उन्होंने पूरे मुल्क में पुलिस की बसें जलाईं, GHQ के ऊपर हमलावर हुए। तो लिहाजा ये एक स्ट्रेटेजिक हमला था जो इससे पहले, अगर आपको याद हो तो, सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस किस्म के वसी और सोचे समझे हमले किए थे, जिसमें PNS महरान भी था, उन्होंने भी GHQ पे हमला किया था, उन्होंने भी जो है वो हमले किए थे मुख्तलिफ किस्म की तनसीबात के ऊपर। तो लिहाजा वो 9 और 10 को किसी भी तरह, और मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन से भी गुजारिश होगी, उसको सियासी एहतजाज करार नहीं दिया जा सकता। वो सियासी एहतजाज नहीं था, वो इजहार राय का जो है एक तरीका नहीं था, वो एक हमला था, और ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंस में जिस किस्म की हमें प्रोसिक्यूशन चाहिए उसके लिए कानून साजी की जा रही है। लेकिन कानून साजी कोई भी परफेक्ट नहीं होती। अगर महसूस होगा कि जो बुनियादी हकूक हैं आइन में दिए गए उनके ऊपर कोई कदगन आ रही है, तो उस जो कानून साजी है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह से सेनेटर मुश्ताक साहब ये कह रहे थे जमात इस्लामी के, कि ये जो बिल है ये एक्चुअली तहरीक इंसाफ की पर पाबंदी पर है, तो फिर आप इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने या उनके चेयरमैन ने एक मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश के तहत बकौल आपके ये हमले किए और सारा कुछ किया, तो उन पर ये पाबंदी का बिल है, तो खुलकर इस चीज का आप लोग एतराफ कर रहे हैं। जी, फेडरल गवर्नमेंट के पास ना सिर्फ 9 मई बल्कि उससे पहले भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक ऑप्शन मौजूद था कि हम वफाकी हुकूमत के पास ये कानून में अथॉरिटी दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें कि इस मौजूदा जो भी जमात है
اس کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اور آج بھی ہماری ترجیح یہی ہے کہ کسی جماعت کو ہمیں بین نہیں کرنا. اس کے میں جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کی سازش کی، ان کو ضرور قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے، لیکن جماعت کو فی الحال کالعدم قرار دینے کا یا بین کرنے کا کوئی اس وقت پروپوزل جو ہے وہ زیر غور نہیں. اچھا ٹھیک ہے، جماعت کو بین کرنے کا کوئی پروپوزل زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر اس کی یہ جو بل پیش کیا گیا ہے انتہا پسندی کے خلاف یا اس کی روک تھام کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے، تو اس میں جو شقیں ہیں اس میں بڑا کیٹیگوریکلی ہے، آپ کے بھی یقیناً اس میں علم میں ہوگا کہ اس میں انتہا پسندی، پہلے تو میں انتہا پسندی کی تعریف کیا ہے اس پہ بھی ہمیں جاننا ہے، کیونکہ یہ انتہا پسندی صرف ایک سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے. سر آپ نے طالبان کا نام لیا، طالبان کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں، یہاں پہ چند قدم کے فاصلے پہ لال مسجد ہے، جامع حفظہ ہے، جن کی جو خواتین ہیں، جو بریگیڈ ہے، وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتی ہے، پورے راستے بند کر دیتی ہے. تحریک لبیک ہے جو سڑکوں پہ آ کے کیا کچھ نہیں کرتی ہے. تو یہ انتہا پسندی بہرحال ہم ایک جماعت کے ساتھ تو اس کو نتھی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں کہ پرتشدد سرگرمی ملوث افراد، لیڈر، تنظیم، پاسپورٹ بھی اس کا ضبط ہو جائے گا، اس پہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی جو ہے وہ حصہ لینے پہ اس پہ پابندی ہوگی، بیرون ملک نقل و حرکت پہ پابندی ہوگی، اندرون ملک نقل و حرکت پہ پابندی ہوگی، اکاؤنٹس اس کے سارے فریز ہو جائیں گے، تو عہدیدار کا پاسپورٹ ضبط بھی کر سکتی ہیں. تو اب اس میں تو کچھ رہا نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف یہ ہم بات نہیں کر رہے، نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. خود سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اس کے خلاف ووکل ہوئے. ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، پھر میں آپ سے اس کی آپ پر کہ یہ قانون اگر جوں کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا، بغیر کمیٹی میں گئے، بغیر اس ہاؤس میں ڈسکس ہوئے، تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا، اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے. اچھا یہ تو خود نون لیگ کے سینیٹر ہیں خرم دستگیر صاحب، آپ کی اپنی جماعت کے سینیٹر، اور اس کے علاوہ جو آپ کی انتہائی اہم ترین اتحادی جماعت ہے JUIF، ان کے اپنے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی اس حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے، جو کہ PDM کے مولانا صاحب سربراہ بھی ہیں اور PDM کا ایک اہم اتحاد جو کہ حکومت، کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سننے کوئی. پتہ نہیں چل رہا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بدقسمتی سے جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھندا پھر ان کے گلے میں ہی آ کے پھنس جاتا ہے. کل آپ یہ قانون دیں گے تھانے دار کے ہاتھ میں، اگر آپ نے کوئی زور سے بھی نعرہ لگایا تو اس نے کہا کہ تشدد پہ اکسا رہا تھا لوگوں کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کر، اور اگر کوئی بضد ہے کہ ہم نے اس کو پاس کرنا ہے تو ہم واک آؤٹ کریں گے. سر نہ صرف آپ کے اتحادی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے اپنے نون لیگ کے سینیٹر اس کے خلاف اس کے ووکل ہیں، پلس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میری بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ تو صرف 9 اور 10 کی ایگزامپل دے رہے تھے مے کی. بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، سیاسی معاملات یا فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا، طاقت کا استعمال، تشدد یا تشدد پر اکسانا. تو صحیح کہہ رہے ہیں نا سینیٹر صاحب، کل یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا، تیار ہیں آپ؟ پہلے تو میں دونوں سینیٹرز کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام کیا جس کے لیے پارلیمان مارز وجود میں آتی ہے، کہ اگر کسی قانون سازی میں یہ جس طرح میں نے پہلے کہا ایسا خدشہ ہے کہ اس سے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اور چاہے حکومت کی طرف سے لایا گیا بل تھا، انہوں نے اس کے اندر جو خرابی تھی اس کی نشاندہی کی ہے. تو پارلیمان اپنا کام کر رہی ہے اور اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ جماعتوں کو بین کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بے شمار سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ گرفتار ہوئے. کسی سیاسی جماعت نے اس قسم کی آگ نہیں لگائی پورے ملک میں جو ہم نے 9 مئی کو دیکھی ہے. مسلم لیگ نون کے قائدین بھی جیل گئے، 22 مہینے جیل میں رہے. ہم نے تو کسی GHQ پر حملہ آور نہیں ہوئے، ہم نے کوئی ریڈیو پاکستان پشاور. ٹھیک ہے، تو سوال ہے ایک قانون سازی ایک وقت پر ہوتی ہے، لیکن اس کا درست طور پہ سینیٹرز نے کہا
کہ اس کا جو نظر ہے وہ مستقبل پر بھی ہونی چاہیے. تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جب تک بل جو ہے یہ تھرو ہوگا تو انشاءاللہ اس میں جو اگر کوئی کمی ہے یا کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. کہ آپ کے اپنے سینیٹر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ یہ شکنجہ ان کے اوپر بھی آزمایا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کس کی واپر ہو رہا ہے؟ کیا اتنے بے خبر ہیں دیگر شخصیات؟ پلس آپ نے کہا کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، کسی جماعت کے پر پابندی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ایسا سوچ نہیں ہے، لیکن کسی لیڈر کو مائنس کرنے کی ہے کسی جماعت کی. نہیں، دیکھیے اگر ایک ایسی جماعت جس کے کچھ جو ممبران ہیں اور سینئر ممبران ہیں وہ ایسے واقعات میں ملوث ہیں تو پھر ان کے اوپر قانون اگر انہیں اپنے دائرے میں لے کر آتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ قانون تو آلریڈی موجود ہے. یہ 9 مئی کے واقعات میں ہم دوبارہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم نے سر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ قانون آلریڈی موجود ہے. سر یہ قانون آلریڈی موجود ہے. 2007 سے لے کر 2015 تک 8 سال اس ملک نے بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا کیا ہے. اب دوبارہ سے ہمیں کچھ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر ہمیں تاریخ سے کچھ سبق سیکھنے ہیں تو ہمیں اپنے قانون کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ امینڈ کرنا ہوگا. لیکن اگر جس طرح میں نے کہا اس قانون کی میں جو بھی تحفظات ہیں اور ایشوز ہیں انہیں آئندہ دنوں میں جو ہے درست کر کے ہم آگے بڑھیں گے. سر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ خواجہ عاصم صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور منصور علی خان کو، اور اس میں بڑے انہوں نے انکشافات کیے. کچھ انکشافات آپ نے بھی پہلے کیے تھے اور آپ نے بڑی اہم وجہ بتائی تھی کہ آپ کو یہ حکومت کیوں لینی پڑی، کیونکہ آپ لوگوں کے خلاف کیسز ہو جاتے، کیونکہ آرمی چیف کوئی اور آ جاتا، مرضی کے خلاف آ جاتا. یہ آپ طلعت صاحب کے پروگرام میں آپ خود انکشاف کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خواجہ عاصم صاحب نے انکشاف کیا کہ ابھی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کے اگست 2018 میں، اور اس کے بعد یعنی اپریل 2019 میں، یعنی 8 سے 9 ماہ کے اندر ودن 8 months آفٹر 8 months آپ لوگ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہو گئے. آپ لوگوں کو آفر دے دی گئی کہ جی آپ آئیں پنجاب سنبھال لیں، ابھی آپ پنجاب لے لیں اور دسمبر میں آپ وفاق لے لیں. اب اس کے باوجود کہ آپ لوگ کے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ بھی دے دیا باجوہ صاحب کی، انہی باجوہ صاحب کی جن پر آپ گجرانوالہ جلسہ جب 2020 اگست میں ہوتا ہے تو آپ کے اپنے حلقے میں تو نواز شریف صاحب انہی باجوہ صاحب کو للکار بھی رہے ہوتے ہیں، انہی جنرل فیض کو للکار بھی رہے ہوتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی آپ لوگ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ساتھ کیسے چل رہی تھیں؟ اور ذرا خواجہ عاصم صاحب کیا کہہ رہے تھے، شارٹ کلپ ہے وہ سن لیتے ہیں. اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ کو تو پہلے سے آفر کر دی گئی تھی، کیسے کر لیتے ہیں؟ جی 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت اس لیے لی گئی کہ آنے والے بدتر فاشزم کا رستہ روکا جائے. مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی کے آپ کے قائدین بے شمار درجنوں کی تعداد میں ان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر ثبوت کے سالوں مہینوں جیل میں ڈالا گیا. لیکن ہماری پارٹیاں نہیں ٹوٹی. وہ سب لوگ اپنے اپنے قدموں پر ثابت قدم رہے. اور یہ جب ایک موقع بنا ایسا کہ ہم آنے والے فاشزم کو روک سکتے تھے تو ہم نے اس کو روک دیا اور آئینی طریقے سے روکا. یہ کوئی غیر آئینی طریقہ تو نہیں. نہیں معذرت سر، آپ بات کر رہے ہیں 2022 کی، میں بات کر رہی ہوں 2019 کی. آپ کو 2019 اپریل میں آفر ہو جاتی ہے. مجھے یہ سمجھا دیں 8 ماہ میں ایسی کیا ڈس اپوائنٹمنٹ ان کو ایک سیاسی اور ایک منتخب حکومت کے ساتھ ہو گئی تھی ودن 8 months کہ اتنی بڑی فرسٹریشن، اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کہ آپ کی جماعت اس سے رابطے بھی ہو گئے، پنجاب کی آفر کر رہے ہیں، وفاق کی آفر کر رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اور پھر آپ بیانیاں چلا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور پھر جلسوں میں پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور جس سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اس کو ایکسٹینشن بھی دے رہے ہیں اور اس سے رابطے بھی کر رہے ہیں. سر یہ کھلا تضاد ہے. جی تضاد ہے، اور میں اسی لیے جو ایکسٹینشن کا فیصلہ تھا اس کا دفاع نہ کیا ہے نہ کروں گا. لیکن ہم نے یہ جس پوری ٹائم لائن ہے اس کے بعد بھی تو مسلم لیگ نون کے اوپر بہت پہاڑ ٹوٹے ظلم کے، لیکن ہم نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ایشو تو تبھی آیا جب ایک ایسے وقت میں پاکستان میں جو ہمارے معروضی حالات کے مطابق ایک خدشہ پیدا ہوا، اور صرف مسلم لیگ نون کو نہیں، تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں،
کہ یہ اگر معاملہ ابھی ایکٹ نہ کیا گیا تو معاملات اور مزید خراب ہوں گے. تو لہٰذا ہم نے ایک آئینی طریقے سے حکومت کو بدلا. الحمدللہ پاکستان کو یقینی ڈیفالٹ سے بچایا, اس کو سٹیبلائز کیا. الحمدللہ آج پہلے سے وہ ٹھیک ہے سر, آپ بات کر رہے ہیں 2022-2023 کی, میں بات کر رہی ہوں 2019-2020 کی. مجھے بتائیں جب 2019 میں آپ کو یہ آفر ہو گئی تھی, ایکسیپٹ کیوں نہیں کی؟ دیکھیے یہ باتیں سب محترم وزیر دفاع انہوں نے ہی کی ہیں, وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. ہمارے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہمیں کوئی آفر کی گئی ہے, یا ہم سے کوئی بطور جماعت میں بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ایسی آفر ہوئی ہے. تو اس کا بہتر جواب جو ہے اور تفصیلی جواب خواجہ آصف صاحب ہی دیں گے انشاءاللہ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پنجاب کی آفر ہوئی, وفاق کی آفر ہوئی, ساری آفرز ہوئی, لیکن آپ کی جماعت میں یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی, آپ کے علم میں ہی نہیں؟ جی ہمارے علم میں پنجاب والی بات تو بالکل بھی نہیں ہے. کچھ جو ڈسکشن واحد ہوئی تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ 2020 کے غالباً بالکل آغاز میں, جنوری کے شروع میں یہ ووٹ ہوا تھا. اس سے پہلے صرف یہ ہمیں کہا گیا کہ جی ہمیں یہ ووٹ دینا ہے. اس کے علاوہ پارٹی میں اس پر کوئی وسیع تر ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کب بحال ہوئے تھے آپ لوگوں کے؟ جی میں نہیں جانتا, مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اس ووٹ کے بعد پھر 9 مہینے لگے اور 2020 ستمبر میں پھر پی ڈی ایم بنائی گئی, جس نے باقاعدہ طور پر مزاحمت شروع کی. تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں, دائیں بازوں کی, بائیں بازوں کی, مذہبی جماعتیں, قوم پرست جماعتیں. تو پوری ملک کی جو جمہوری جماعتیں تھیں وہ پی ڈی ایم کے بینر کے تلے اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کی, جس کا نتیجہ یہی ہے کہ پھر 2022 میں ہم نے عمران خان کی حکومت کو آئین کے تحت رہتے ہوئے الٹ دیا. لیکن سر اس کے درمیان یہ بھی تو ہوا کہ یہ پوچھا نہیں جانے لگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس دوران یہ بھی ہوا کہ یہ بھی نہیں کہا جانے گیا کہ جی ووٹ کو عزت دو, یہ بھی سوال نہیں کیا گیا, اور یہ بھی الزامات پھر عائد نہیں کیے گئے کہ ہماری حکومت کو جنرل باجوہ نے خاتمہ کیا. مریم نواز صاحبہ سے پوچھا تھا اس لانگ مارچ کے دوران کہ آپ کو ٹائم لائن درست کر دوں کہ ووٹ جو ہے ایکسٹینشن کا وہ جنوری 2020 میں دیا گیا. ستمبر 2020 میں پی ڈی ایم فارم ہوئی اور اس کا پہلا جلسہ اکتوبر میں جو میرے شہر اور میرے حلقے گجرانوالہ میں ہوا تھا, اس میں میاں نواز شریف نے وہ ایک تاریخی تقریر کی تھی. اور اس میں وہ تقریر جو تھی وہ سمپلی اس بات پر تھی کہ ہم فوج کے جو غیر آئینی مداخلت ہے سیاست میں, ہم اس کے خلاف ہیں, اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں اکتوبر 2020 میں. چلیں, تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب آپ کے ٹائم کا. اور امپورٹنٹ چیز یہ جو خواجہ آصف صاحب نے انکشافات کیے تھے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہوئے, ہمیں آفر کی گئی کہ جی ابھی آپ پنجاب لے لیں مئی میں, اور اس کے مئی جون میں آپ پنجاب لے لیں. 2019 میں ود ان 8 months پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو انتہائی نا امید کیا اسٹیبلشمنٹ کو, اور فوری طور پہ نون لیگ سے رابطے کر لیے. 8 ماہ کے بعد ہی پنجاب دینے کی آفر بھی کر دی, اس کے بعد دسمبر میں وفاق دینے کی بھی آفر کر دی. یعنی یہ رابطے پہلے ہی سال میں بحال ہو گئے تھے. لیکن خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جماعت میں اس چیز کا علم تھا, نہ ان کو اس بات کا علم تھا, اور یہ خواجہ آصف صاحب ہی مزید انکشافات کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے پھر ممکن ہوا. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں تو پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, JUIF کے, ان سے ذرا گفتگو کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل میں نے بتایا تھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب, JUIF کے سینئر رہنما, اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر روبینہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. اس سے پہلے کہ ہم ذرا پولیٹیکل گفتگو کریں, جو باجوڑ میں آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں تقریباً 40 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے, اور یہ تعداد بڑھنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. 150 کے قریب اس میں زخمی ہیں. حافظ حمداللہ صاحب, مجھے بلکہ ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یو ور آلسو انوائٹیڈ, آپ کو بھی اس میں جانا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی. افسوسناک واقعہ ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ 9 محرم, 10 محرم, 11 محرم آلریڈی ایسے دن جن میں بڑی فل پروف سیکیورٹی ہوتی ہے, یہ کیا خودکش حملہ تھا؟ سیکیورٹی لیپس کو آپ قرار دیں گے؟ انٹیلیجنس فیلئر, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناجی بی. دیکھیے, آج میرے خیال میں پورے ملک کے لیے, پوری سیاسی جمہوری قوتوں کے لیے, دینی حلقوں کے لیے اور ریاست کے لیے
جمعیت علماء اسلام کے لیے بالخصوص باجوڑ کے لیے ایک افسوسناک اور دردناک دن ہے۔ بے شک۔ جو باجوڑ کے ہیڈ کوارٹر میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خار میں جو ورکرز کنونشن جمعیت علماء اسلام کے ذریعے اہتمام منعقد کیا گیا تھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں انوائٹ تھا، میں بھی مدعو تھا، بلکہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے آج جو باجوڑ خار کے جو امیر ہے مولانا ضیاء اللہ جان صاحب، وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، ان کی دعوت پہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن میری کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں نے ان کو کہا 3-4 دن پہلے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ جو معذرت میں کر رہا تھا اس وقت بھی مجھے دکھ تھا کہ کاش مجھے جانا چاہیے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے۔ اس نے اصرار بھی کی کہ نہیں آپ نے، میں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں، میری مجبوری ہے۔ تو آج اس ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے، تقریباً آپ نے 40 کی تعداد بتائی، میری معلومات یہ ہے کنفرم 80 کے قریب جمعیت علماء اسلام کے ورکر شہید ہوئے ہیں، 80 کے قریب، اور تقریباً 150 سے زائد ورکرز جمعیت علماء اسلام کے زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے شہداء کے لیے مغفرت، ان کی شہادت کی قبولیت کے لیے دعا ہے، لواحقین سے لیے اظہار یکجہتی، اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے سوال میں یہ بھی اٹھایا، یہ بھی ایک مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے، وفاقی حکومت اور نگران حکومت، وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا سے، کہ حکومتی سرپرستی میں ان زخمیوں کا نگرانی کریں، علاج معالجہ جو سریت سے ان کو پیشہ ور منتقل کیا جائے، اور ایک اعلیٰ تحقیقاتی ریاستی ادارے پر مشتمل اراکین کے ذریعے ایک تحقیقات، انکوائری ان کی ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ آپ اس کو سیکورٹی لیپس نہیں کہے تو کیا کہیں گے، جمعیت علماء اسلام کو باجوڑ میں بالخصوص، ویسے تو 20 سالہ گزشتہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے بہت سے کارکن شہید ہوئے، علماء، مولانا نور محمد صاحب وانا والے ایم این اے رہے تھے، مولانا معراج الدین ایم این اے تھے، مولانا شیخ حسن جان صاحب ایم این اے تھے، ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب سینیٹر تھے، مولانا محمد حنیف صاحب ہمارے ایک معتبر نام تھا، اور مولانا فضل الرحمن صاحب پہ تقریباً 3 خودکش حملے ہوئے، ہمارے درجنوں کارکنوں اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ سلسلہ ہے، لیکن باجوڑ میں 4 سال سے ہمارے کارکنوں کو، عہدیداروں کو جو ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مختصر مجھے تو ابھی آج کا جو ہوا یہ تو بالکل ایک ایسا خوفناک اور دردناک، افسوسناک ہے کہ جتنا بھی آپ اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں بھارت کے اثر رسوخ ہے، ان کی اثر رسوخ ہے، وہاں سے لوگ سپورٹ کیے جا رہے ہیں، دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، پاکستان میں کلبھوشن اس کا مثال ہے، دیگر اور بھی۔ لیکن آج تو کابل اور اسلام آباد کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جلسے کو سیکورٹی کیوں نہیں دی گئی؟ کہاں ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز؟ سول انتظامیہ کہاں تھی؟ آپ کے کہاں ہے وہ لوگ؟ ایگزیکٹلی یہی میرا سوال تھا کہ بڑے سینسیٹیو ڈیز ہیں آلریڈی، 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم۔ اچھا روبینہ صاحبہ، اب جو یہ، کیونکہ مجھے پتا ہے جب پنجاب کے الیکشن ڈیو تھے تو کہا گیا سیکیورٹی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ابھی الیکشن کرایا جائے، پھر کے پی کے اب نئے انتخابات یعنی عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو یہ ٹائمنگز کے لحاظ سے بڑا الارمنگ بھی ہے۔ ایسی صورتحال اگر رہتی ہے، سیکیورٹی کے حالات مخدوش، تو پھر تو بڑا کوسچن مارک ہوگا آنے والے الیکشنز کے اوپر، انتخابی مہم کے اوپر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ بہت قیمتی انسانی جانیں ہیں۔ یہ 40 یا 80 لوگ نہیں تھے، یہ 40 یا 80 خاندان تھے جو آج اجڑ گئے ہیں، اور اس کے اوپر میں بالکل حامد حمداللہ صاحب کی بات کو انڈورس کروں گی کہ ان کی علاج معالجے میں
جو زخمی ہو گئے ہیں. جتنا حکومت ان کی اسسٹنس کر سکتی ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گی کہ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے آج کا واقعہ. اس کی بنیادیں بہت عرصے سے رکھی جا رہی تھیں. یہ جو 9 سالہ دور اقتدار تھا ہمارے خیبر پختونخوا میں جس پارٹی کا, انہوں نے چن چن کر جو ہیں ان دہشت گردوں کو نہ صرف جیلوں سے چھوڑا بلکہ ان کو آباد کاری کے منصوبے بنائے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر کے یہ لوگ جو کنوکٹڈ لوگ تھے ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا اور کہا کہ ان کو, اور پھر آپ یہ بھی ہمارے سننے میں آیا کہ ان کو کہا کہ آپ آ کے یہاں پہ آباد کاری کریں, جس کے لیے مالکنڈ کی عوام خاص کر کے, باجوڑ کی عوام خاص کر کے وہ جرگوں کی صورت میں کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک موومنٹ چلائی, وہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی, وہ لوگوں کی موومنٹ تھی کہ ہم یہ سیکیورٹی لیپس تو ہے. تو میں آپ سے بالکل کہہ رہی ہوں سیکیورٹی لیپس ہے, اور لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیوں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے نشانے پہ رہتی ہیں. کچھ سیاسی جماعتیں, سب سے میں اپنی پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا نام بھی اس پہ رکھوں گی کہ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں, کتنی تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اور خاص کر کے ہمارے ٹرائبل ایریاز کی جو صورتحال ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس معاملے کی تہ تک جانا چاہیے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. اللہ کرے کہ آپ کا مطالبہ یہ پورا ہو, لیکن ہم نے کبھی ایسے مطالبے پورے ہوتے دیکھے نہیں ہیں. دس از آلسو ویری انفارچونیٹ. بالکل آپ کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں, لیکن میرا سوال پھر سے وہی ہوگا نادیہ کہ کیوں چند پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں, اور چند جماعتیں جو یہاں 200 دن کے دھرنے کرتی ہیں, 300 دن کے دھرنے کرتی ہیں, اوپن دھرنے آپ لوگوں نے خود دیکھے کہ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا, وہاں وہ بڑا بڑے امن و امان سے بیٹھے رہے کتنے مہینے یہاں پر, لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ سارا جو تباہی ہے یہ ساری ہونی چاہیے, خاص کر پہ ایسے ٹائم پہ جو الیکشن کا حکومت اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے, الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے جا رہے, اس وقت پہ یہ دہشت گردی اور خوف کی فضا پیدا کرنا, اور وہ نہیں خاص جماعتوں کے لیے, یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے انڈورس. اچھا حافظ حمداللہ صاحب, ایک اسمبلی میں سینٹ میں اتوار کے دن سینٹ کا سیشن ہوتا ہے, اس میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے. بل پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ملک شہادت اوان صاحب, اسٹیٹ منسٹر آف لا اینڈ جسٹس. اب ہیں تو وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے لیکن حکومتی اتحاد ہے. ساری حکومتی جماعتیں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں کہ یہ بل ٹھیک نہیں ہے. جے یو آئی ایف کے اپنے سینیٹر مولانا غفور حیدی صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں, جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی شاید اس کی مخالفت کرتی ہے, نون لیگ بھی اس کی مخالفت کرتی ہے. جب ساری اتحادی جماعتیں, اپوزیشن جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں, تو یہ ایسے بل آ کس کی ایما پر رہے ہیں پھر؟ نیازی بھی میں جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں, اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ساری جمہوری پارٹیاں ہیں, اور اتحاد میں شامل بھی ساری جمہوری پارٹیاں ہیں. دیکھیے, اس قسم کی قانون سازی جب آپ کرتے ہیں جو آپ کے اپنی اتحادی آپ کی اعتماد میں نہ ہوں, رابطے میں نہ ہوں, تو یہ چور دروازے سے قانون سازی کا مطلب کیا ہے؟ کس کے کہنے پہ یہ ہو رہی ہے؟ گزشتہ 4.25 سال کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی. ہماری لڑائی یہی تھی کہ یہ قانون سازی کس قسم کی قانون سازی ہے کہ آدھا گھنٹے میں 29 بل پاس ہو جاتے ہیں, 40 پاس ہو جاتے ہیں, اور آرڈیننس کے ذریعے تقریباً 65 آرڈیننس جاری ہوئے ہیں ایوان صدر سے. ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا تھا ایوان صدر کو, تو پھر پارلیمنٹ کہاں ہے؟ تو جب ہم اس کو کریٹیسائز کیا کرتے تھے کہ قانون سازی کون, پھر بعد میں تو اس پارٹی کے چیئرمین نے خود کہا کہ میں تو قانون سازی کال کے ذریعے منظور کرواتا تھا, قانون سازی ٹیلی فون کال کے ذریعے. آج کیا وہی ٹیلی فون کال کار فرما ہے؟ جے یو آئی آپ کا اتحادی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. آج سینٹ میں نے بھی سنا. بالکل. اور پی ایم ایل این میرے خیال میں عرفان صدیقی صاحب, سینیٹر عرفان صدیقی, انہوں نے بھی نقطہ اعتراض اٹھایا اس پر, اور دیگر پارٹیوں نے, نیشنل پارٹی طالب زنجو نے بھی سوال اٹھایا, شاید پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا ہوگا. تو جب یہ تمام یہ آپ کی اتحادی ہے, یہ سوال پیپلز پارٹی کا سنا نہیں, سینٹ میں سنا نہیں میں نے, تو یہ ساری پارٹیاں آپ کی اتحادی ہے, لیڈنگ پارٹی پی ایم ایل این ہے. تو پھر جب آپ اتنی اہم قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں, پھر آپ نے یہ سوچا ہے
کہ یہ قانون سازی جو آپ کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی مجھے یہ آپ جمہوریت کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، مجھے بریک لینے دیجیے، یہی سوال میرا ہے، یہ آپ پارلیمنٹ کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، جمہوری قوتوں کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ لیکن یہ کوشش کس کی ایما پر ہو رہی ہے، یہ اصل سوال ہے جو بریک کے بعد میں واپس تو میں ذرا سینیٹر روبینہ صاحبہ سے پوچھوں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور ڈیفینیٹلی حکومتی جو ہے وہ حکومت کی ایما پر یا حکومتی گورنمنٹ کی بہاف پر انہوں نے یہ بل کیا، لیکن پھر گورنمنٹ میں شامل جماعتیں اس پر جو ہے وہ سوالات کیوں اٹھا رہی ہیں؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو سوالات ہمارے تھے وہی سوالات حافظ حمداللہ صاحب نے بھی اٹھائے، تو سینیٹر روبینہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں جو کہ خود پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ہی ملک شہادت ابان صاحب نے سینیٹر انہوں نے یہ بل پیش کیا۔ یہ جو ریزرویشن جو پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے، جے یو آئی ایف اٹھا رہے ہیں، بزنجو صاحب اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نہیں اٹھا رہی۔ شہری رحمان صاحبہ سے سوال کیا گیا تو شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ ہم اس میں مزید امینڈمنٹ کریں گے یا مزید ترامیم لے کر آئیں گے۔ حکومتی اتحاد کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ جلد بازی کیا تھی؟ دیکھیے نادیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہری رحمان صاحبہ، میں وہاں پہ موجود تھی، شہری رحمان صاحبہ اس بات پہ کھڑی ہوئیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کچھ ممبران نے اعتراض کیا کہ آج اتوار کے دن کیوں سیشن بلایا گیا ہے اور یہ اتنی جلد بازی کس بات کی ہے، تو شہری رحمان صاحبہ نے وہ ایکسپلین کیا کہ اتوار کے دن سیشن اس لیے بلایا گیا ہے، انہوں نے کوئی اس بل کی نہ حمایت وہاں پر نہیں کی۔ اور جہاں تک شہادت اوان صاحب ترامیم کی بات کی کہ ہم اس میں ترامیم لے کر آئیں گے، وہ دیکھیں اگر بل سے آئے گا تو ترامیم ہی آئیں گی نا۔ میں آپ سے صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ شہادت اوان صاحب کا جتنا رول اس میں بنتا ہے، کیونکہ وہ منسٹر فار لا ہیں اور سارے وزیر جب نہیں ہوتے تو شہادت اوان صاحب وہیں ہوتے ہیں اور سب بلز کو پیش کرتے۔ بیسیکلی یہ تو پہلی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بل ہے منسٹری آف انٹیریئر کا۔ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورٹ فولیو نہیں ہے، تو شہادت صاحب اس میں کوئی ایسا بل نہ بنا سکتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں۔ پیش اس لیے کیا کہ اگر وہ ڈیوٹی پہ تھے، روسٹرم پہ تھے، تو انہوں نے ہی پیش کرنا تھا کیونکہ کوئی اور وزیر جو تھا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ایز اے پوزیشن، ایز اے منسٹر آف دا اسٹیٹ وہاں پہ یہ بل پیش کیا۔ بالکل ہیں، ہم سب کی ہیں، اور سلیم مانڈوی صاحب ہمارے جو چیف وپ ہیں ان کی بھی ریزرویشنز تھیں، شہری صاحبہ کی ریزرویشنز، شہادت اوان صاحب کی اپنی ریزرویشنز تھیں، چونکہ لیکن بل ان کی جنہوں نے بل پیش کیا ان کی اپنی ریزرویشنز، بالکل انہوں نے اسی لیے کہا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے، بغیر کر دیا، جانے بغیر کر دیا۔ میں آپ سے پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ شہادت اوان صاحب کو خامخواہ اس میں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ شہادت اوان صاحب صرف وہ بل پیش کرنے گئے جو حکومت کا بل تھا، منسٹری آف انٹیریئر کا بل تھا۔ انٹیریئر منسٹری آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورٹ فولیو نہیں ہے، تو وہ خامخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ لیبل کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بالکل اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اس بل کے اندر۔ اس کو کمیٹی میں بھیج کے یا اس میں ترامیم کر کے اگر اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے، اور میں اس کی بالکل جو ہے سختی سے تردید کرتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اس بل سے لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں نا، جماعت اسلامی کے جو سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اس بل کے ذریعے نان الیکٹڈ فورسز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سیاسی پارٹیز پر وہ پارلیمان کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے یا ان پہ پابندیاں لگائی جائیں، یہ تمام چیزیں۔ اب یہ بات بڑی الارمنگ ہے۔ حافظ صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر یہ بل پیش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ لا منسٹر بھی ہیں، لا اینڈ جسٹس اسٹیٹ منسٹر، وہ کہتی ہیں ان کی اپنی ریزرویشنز تھیں۔ پی ایم ایل این کا انٹیریئر منسٹری کا بل تھا جو کہ نون لیگ کے ساتھ ہے، نون لیگ کے اپنے سینیٹر کو اس پہ ریزرویشنز، جے یو آئی ایف کو اس پہ ریزرویشن، تمام سیاسی پارٹیز کو، اس لیے کہ اس میں جماعت اسلامی یعنی اپوزیشن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی۔ تو پھر یہ بل بغیر پڑھے کیسے سامنے آ گیا؟ کہاں سے اتر گیا؟ کوئی وحی تھی نعوذ باللہ؟ کیسے نازل ہو گئی؟ میں حافظ صاحب سے پہلے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ بل کی مخالفت ہوئی وہ ایز اے ہول ہاؤس کی گئی، یونانیمسلی سارے ہاؤس نے کہا، تو اس میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لیبل کر دینا کہ یہ بل وہ لے کر آئے تھے، میں سمجھتی ہوں نہیں، میں لیبل نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے سینیٹر نے پیش کیا۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا تھا، وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ روٹا ڈے میں جس وزیر کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس نے اپنا ڈیوٹی پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل احترام کرتی ہوں آپ کی رائے کا۔ وہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، تو سر پھر کس کی ہمت پہ ایسا بل آ گیا؟ دیکھیں جو بھی بل آتا ہے
کیا اس سے پہلے کوئی کنسنسس ہوئی، مشاورت ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی مشاورت، پھر جو بل پیش کیا جا رہا ہے، کون پیش کر رہا ہے، وہ کیوں پیش کر رہا ہے، اس کو تو کسی نے کہا ہوگا کہ آپ یہ بل پیش کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو سوال ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ایوان ہے، ایوان بالا ان پولیٹیشین کی، ان سیاسی پارٹیوں کی اور جو پوری قوم کی منتخب ایوان ہے، مساوی طور پر، برابری کے طور پر، کہ پوری ریاست اور 24 کروڑ عوام کی نمائندگی ایوان بالا کر رہا ہے، یعنی برابری کی بنیاد پر. ظاہر ہے. پھر اس میں وہ پارٹیاں جو اتحادی ہے اور بذات خود وہ پارٹی جو بل ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے پیملن کی طرف سے، یا وہ وزیر جو پیش کر رہی ہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بل کے اندر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. چلے میں تھوڑا سا آ جاتے ہیں. کچھ اختلافات JUIF کے تھے، نگراں سیٹ اپ کو لے کر، دبئی ملاقاتوں کو لے کر تحفظات تھے. اب وہ تمام چیزیں دور ہو گئی ہیں. نگراں سیٹ اپ کون ہوگا، کس طرح سے بنے گا، الیکشن کب ہوں گے، تمام کے تمام سیاسی جماعتیں، مطلب حکومتی جماعتیں اب ایک پیج پر ہیں. دیکھیے اس معاملے میں کیا طے ہوا اب تک؟ اس معاملے میں اتحادی جماعتیں ایک پیج پر ہیں کہ اسمبلیاں 1-2 دن پہلے ان کی تحلیل ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم مشاورت سے طے ہونا چاہیے. سیاستدان ہو، غیر سیاستدان ہو، کوئی معاشی اکانومسٹ ہو، یہ بحث کہاں سے چڑھی اور آپ کیا سمجھتی ہیں کس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں بحث تو کون چاہتا ہے کہ اکانومسٹ ہو، سیاستدان نہیں ہو؟ میرے خیال میں یہ جو بھی فیصلہ ہوگا بڑی مشاورت سے اور بڑی سوچ بچار کے بعد ہوگا، اور اس میں کافی ساری چیزیں کنسیڈر کی جائیں گی. قبل از وقت ہے کہ آسا رائی کرنا کہ کون ہوگا، معاشی ایکسپرٹ ہوگا یا سیاستدان ہوگا. کس کی خواہش ہے کہ معاشی ایکسپرٹ ہو؟ ابھی آپ مجھے زیادہ بتا سکتے ہیں. ہے کسی کی خواہش؟ ہم میں سے تو کسی کی خواہش نہیں ہے. آپ پولیٹیکل جماعتوں کی نہیں ہیں؟ نہیں جی بالکل. کیوں کہ پہلے ہم نے لے کر آئے تھے جو معاشی ایکسپرٹس، تو انہوں نے جو معیشت کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ دور رس سوچ سکتا ہے، وہ آگے آنے والے وقت کا بھی سوچتا ہے. تو اس لحاظ سے سیاسی فیصلہ ہونا چاہیے اور سیاسی سمجھ بوجھ کا شخص جو ہے وہ. لیکن ویسے بھی اگر میں سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہے اور ایسے کوئی فیصلے ہونے نہیں ہیں جو کہ انٹرم سیٹ اپ کو امپاور بھی کیا جا رہا ہے. انٹرم سیٹ اپ پنجاب بھی دیکھا، KP کی بھی دیکھا، اس کو بھی امپاور کیا جا رہا ہے. آپ لوگ خود کر رہے ہیں، مزید اختیارات دے رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا، اس کے آپ مخالفت کی اور وہاں بہت ساری ترامیم پیش کی گئیں، آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر. تو یہی بات ہے کہ جلد بازی کی جو لیجسلیشن ہے اس سے تھوڑا جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. چلے تھینک یو ویری مچ روبینہ صاحبہ، بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب بھی. معاملات یہ ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ایک پیج پر تو ہیں، لیکن نام کہاں سے آ رہے ہیں، خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. نگراں سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، 3 مہینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو امپاور بھی کیا جا رہا ہے. خود روبینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے معاملات پر، ایسے قانون سازی پہ جلد بازی ہو رہی ہے. اب یہ جلد بازی کیوں ہو رہی ہے، کس کی ایما پہ ہو رہی ہے، کون کرا رہا ہے، اور اس کے جو آنے والے وقت میں اس کے جو نتائج ہوں گے یا اس کا بینیفیشری کون ہوگا، یہ بڑے اہم سوالات ہیں. لیکن ابھی اس کے جوابات ہم نہیں بتائیں گے، وقت آنے پر ان تمام لوگوں کو خود ملیں گے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.